आफरीन है तुम पर सईद अहमद। ताहिरा तो इस वक्त जज्बाती हो रही है, कम अज कम तुम ही होश के नाखून लो। उन्होंने उसके आतिशफिशा मूड को देखते हुए टोका था। सारी उम्र यही तो करता आ रहा हूँ। ताहिरा बेगम उस्मान के हिसार में ज़ारो कितार रो रही थी। वो एक निगाह गलत डालकर तेजी से कदम उठाते हुए बाहर निकलते चले गए थे। उनके बाहर निकलने पर नफीसा आपा ने सुकून का सांस लिया, वरना उनका दिल कांप रहा था कि कहीं ताहिरा की जज्बाती तबीयत सईद अहमद के मुंह से बरसों से पर्दापोशी करते राज को ही तश्ते अज़बाम न कर दे। ताहिरा, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। वो आगे बढ़कर ताहिरा को तसल्ली देना चाहती थी, मगर वो उनके कुछ बोलने से पहले ही फट पड़ी थी। नाम ना ले मेरा, मिल गया सुकून आपको। आग लगाई हुई है मिलकर आपने भी और उस औरत ने भी। अब वो जो चक्कर चला रही है कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। उसकी बेटी को आग लगा दूंगी जिस तरह मेरे अंदर आग लगी हुई है। मक्कार औरत, वो चीख चीख कर कह रही थी और फिर उस्मान अहमद के बाजू झटक कर वो कमरे से ही निकल गई थी। नफीसा आपा की आंखें भर आईं। उस्मान भी गूंग खड़ा था। फिर उसने हरकत की थी। फुप्पो? उस्मान की आंखों में सोच की परछाइयाँ थी। उन्होंने आंसू पोंछे। अम्मी, अब्बू जान और शाइस्ता चची में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी है? बचपन से लेकर अब तक अम्मी अब्बू की हर लड़ाई में शाइस्ता चची और चचा के जिक्र के साथ कुछ मुबहम सी पुरतजस्सुस बातें भी सुनने को मिली हैं। खुद से बढ़कर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इससे बाप का भरम टूट जाता है। सिर्फ भरम ही नहीं, दिल भी टूट जाते हैं। अम्मी और अब्बू को हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। आज आप मुझे वो बात बताएं जिसने दिलों में इस कदर नफरत काश्त कर दी है कि औलाद भी उसे ख़त्म नहीं कर पा रही। प्लीज़ फुप्पो, मुझसे छुपाए नहीं। अब हम बच्चे नहीं हैं, कम अज़ कम मैं नहीं। मैं अपनी एक ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ। ये नफ़रत की काश्त यहाँ रुकने वाली नहीं है। उसके असरात बहुत आगे तक जाएंगे। मुझे इल्म होना चाहिए कि इस नफ़रत की बुनियाद क्या है और क्यों कर है। वो नफीसा फुप्पो के सामने एक सवालिया निशान बना खड़ा था। उन्होंने एक लहजा उसको देखा था, फिर नजरें चुरा गई थी। इसी दिन से तो वो डरती थी, मगर सईद अहमद और ताहिरा बेगम दोनों को इसकी परवाह ना थी। कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है, उन्होंने टालना चाहा। फुप्पो प्लीज, अम्मी अब्बू जिस तरह के अल्फाज बोल रहे थे कम से कम आप तो मत झुटलाएं। अब्बू अगर बाहर ना निकल जाते तो आज ये राज भी फाश हो जाता। मुझे बहलाए नहीं प्लीज। क्या बताऊं उस्मान, मुझे मजबूर नहीं करो। वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। बस शुक्र करो कि एक कयामत आते आते टली है। सोफे पर टिकते अपने आंसू पोंछते उन्होंने रिंदी हुई आवाज में कहा था। उस्मान चंद लम्हे लब भींचे खड़ा देखता रहा, मगर फिर तेजी से कमरे से निकलने लगा था। जब वो पीछे से कह रही थी, अपनी माँ से पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएगी। कोई भी वालिदैन गवारा नहीं करते कि उनकी औलाद की नज़रों में उनका भरम टूटे। अगर उन्होंने तुम बच्चों को बताना ही होता तो नौबत यहाँ तक आती ही क्यों? जो कुछ हो रहा है उसे वक्त पर छोड़ दो। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। उस्मान ने पलटकर नाराज नज़रों से उन्हें देखा था। यहाँ सब तुम्हारी माँ और बाप के खैर ख्वाह हैं। अगर कुछ मालूम करने का इतना ही शौक है तो कैसरा से दरियाफ्त करना, मगर फिर अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके सर तुम्हारे सामने हमेशा झुके ही रहेंगे। गलती का एहसास वो नहीं होता जिसकी निशानदेही दूसरे करें, बल्कि एहसास नदामत और गलती का एहसास वो होता है जो दिल में पैदा हो। अपने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ दो। जब उनको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भीगे चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कह रही थी। उस्मान अहमद खामोशी से आकर उनके पास सोफे पर बैठकर उनके कंधे पर अपना सर रख गया था। आई एम सॉरी फुप्पो, मगर मेरा मकसद उन दोनों के दरमियान रंजिशों को ख़त्म करवाना है, ना कि उनको नदामत से दो चार करना है। उन्होंने उस्मान के बालों में उंगलियां फेरी थी। सब अल्लाह पर छोड़ दो। हमसे जो हो सका हमने किया है, आगे वो जाने और उसका काम, उन्होंने बहुत ज़ब्त से कहा था। उस्मान बस उनको देखता चला गया था। शारिक जमान आज पूरे 4 दिन बाद अपने ऑफिस आया था। अम्मा घर में बीमार थी।
گزشتہ چند دن سے اپنے غم میں نڈھال وہ گھر سے بالکل لاپرواہ رہا تھا اور اماں اسی پریشانی میں بستر سے جا لگی تھی۔ پچھلے سال ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتی تھی، کہیں آنا جانا ان کا بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ ویل چیئر استعمال کرتی تھی۔ ان کے لیے شارق نے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اپنی بزنس مصروفیات کی وجہ سے وہ گھر میں کم ہی ٹکتا تھا، کبھی یہاں سے پریس میٹنگ کا دعوت نامہ آ گیا تو کبھی وہاں سے۔ اس کے علاوہ نبیل بھائی کے ساتھ اس نے ان کے کاروبار میں شراکت کی بنیاد پر بزنس بھی شروع کر رکھا تھا، جس کا شارق زمان سے صرف اس حد تک تعلق تھا کہ ہر ماہ اسے نبیل کی طرف سے ایک معقول آمدنی مل جاتی تھی۔ پھر والد صاحب کا بھی وسیع کاروبار تھا جو اس کے فاروق چچا ہی ہینڈل کرتے تھے۔ شارق کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ کبھی کبھار جا کر فاروق چچا سے ابا جی کے کاروبار کا پوچھ لیا کرتا تھا، کیونکہ آج کل سارے کا سارا کاروبار انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری توجہ اپنے میگزین کی جانب رکھے ہوئے تھا، مگر اب جو وقت گزر رہا تھا وہ اس کام سے اکتاتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر پچھلے دنوں سے وہ اس کام کو چھوڑ کر فاروق چچا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا سوچ رہا تھا۔ آج اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی، بخار بھی اتر چکا تھا، سہارے سے وہ چلنے پھرنے بھی لگ گئی تھی۔ پچھلے 3 دن خالدہ چچی جو رشتے میں اماں کی سگی بہن تھی، اماں کے پاس تھیں۔ کل رات وہ واپس چلی گئی تھی۔ صبح وہ مطمئن ہو کر آفس چلا آیا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ ایک فائل لے کر اس کا مطالعہ کر رہا تھا جب آفس فون بجنے لگا تھا۔ یس، مصروف انداز میں اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ سر، آپ کی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، دوسری طرف سے اس کا سیکرٹری کہہ رہا تھا۔ شارق زمان نے حیران ہو کر فائل سے نظریں ہٹائیں۔ اماں نے آج تک آفس فون نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، کہیں ان کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو گئی ہو اور ملازمہ نے فون کر دیا ہو۔ بات کرواؤ۔ وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے سیکرٹری نے اس کی کال ملا دی تھی۔ ہیلو، رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف بھی وہی الفاظ دہرائے گئے تھے۔ وہ الجھا، یہ اماں کی آواز نہ تھی اور نہ ہی ان کی ملازمہ کی۔ جی کون؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شارق زمان بات کر رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ اب کہ وہ مزید حیران ہوا۔ جی، میں شارق زمان ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ شکر ہے تم سے بات تو ہوئی، میں کتنے دنوں سے کال کر رہی ہوں، مگر تم تو… آپ جو بھی ہیں پہلے اپنا نام بتائیں۔ شارق نے تندہی سے بات کاٹ دی تھی۔ اسے اپنے سیکرٹری پر غصہ آنے لگا جس نے غلط بیانی سے اس کی کال ملا دی تھی۔ میں بدر آ رہا ہوں، دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا تھا۔ شارق زمان اپنی جگہ پر پتھر ہو گیا تھا۔ جی؟ اس کی زبان سے ٹوٹے بکھرے لفظ بے آواز نکلے تھے۔ اندر کی وہ آگ جسے وہ اتنے دنوں سے بڑی مشکل سے بجھا رہا تھا، وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ شعلے لپکنے لگے تھے، دل و دماغ ایک دم آندھیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اپنے اندر کی شکست و ریخت میں اسے اپنا منتشر و بچا کھچا سراپا نکال کر وہ دوبارہ اس جگہ آ کر بیٹھا تھا، مگر وہ پھر سے اسی الاؤ میں دہکنے لگا تھا۔ کون بدرارہ؟ وہی آگ اس کے لہجے سے بھی عیاں تھی۔ میں بدرارہ زمان حسین کی بیوہ۔ دوسری طرف سے پہلے سے زیادہ پرسکون لہجہ تھا۔ شارق زمان کو محسوس ہوا کہ آگ کے دہکتے کوئلے اس کے کانوں میں ڈال دیے گئے ہوں۔ شٹ اپ، میں کسی بدرارہ کو نہیں جانتا، وہ پھنکارا تھا۔ اندر کی آگ باہر نکلنے کو تھی۔ چلو، زمان حسین کی بیوی کو نہ پہچانتے ہوں گے، مگر اپنی ماں کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ نہ جانے وہ عورت کس مٹی کی بنی ہوئی تھی جو اپنے بیٹے کے جذبات سے بھی کھیلنے سے باز نہ آئی تھی۔ شارق زمان کا جی چاہا کہ وہ عورت اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے پرخچے اڑا دے۔ شٹ اپ، میں تم جیسی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ میری ماں اپنے گھر میں بیٹھی بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی بد چلن اور بد کردار عورت میری ماں نہیں ہو سکتی۔ شارق زمان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، آگ برس رہی تھی، آنکھیں وحشت و بربریت سے ابل پڑنے کو بیتاب تھی۔ ہا ہا ہا، دوسری طرف سے زبردست کہکہے پڑنے لگے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی شارق زمان سچ کیا ہے میگزین کا مالک ہو سکتا ہے۔ تمہارے میگزین نے ہی بتایا ہے، بڑا اچھا میگزین ہے،
बड़ा जोशीला कड़वा सच लिखते हो तुम उसके अंदर। चंद दिन पहले पढ़ा था, अच्छा लगा, फिर सोचा अपने बेटे को मुबारकबाद ही दे दूं कि उसने एक बद किरदार और बदचलन औरत की कहानी उसकी बेटी समेत पूरी दुनिया के सामने बयान की है। तुम्हारा हक बनता है, बड़े हौसले वाले हो तुम। वो औरत जहर उगल रही थी और शारिक को लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई सीसा उंडेल रहा हो। ओह यू शट अप, बकवास बंद करो अपनी, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा यहाँ फोन मत करना, वरना फिर जो कुछ मैं करूँगा वो तुम देखना। ना तुम सलामत रहोगी, ना वो तुम्हारी खबीस बेटी। लफ्ज़ थे कि जहर में बुझे हुए तीर। शाहरुख ने खटाक से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया था। अंदर उबाल उठ रहे थे। तैश था कि बढ़ता ही जा रहा था। जिस औरत की परछाई से वो बचपन से ही पीछा छुड़ाता आ रहा था, वो जिंदगी के इस मोड़ पर पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। जिंदगी में उसको अपने इर्द गिर्द लोगों से लाख शिकवे सही, मगर हर बार अपने आप से घबरा कर उसने सिर्फ अपनी पैदा करने वाली माँ से ही नफरत की थी। कभी वहमो गुमा में भी ना था कि वो इन हालात में किसी दिन उससे हमकलाम भी होगी। वो तो उस औरत की गई गलतियों का अभी तक खमियाजा भुगत रहा था और अब इस मुकाम पर वो फिर उसके जख्म ताज़ा करने उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। उसने वहशत से मेज़ पर पड़ा पेपर वेट उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा था। ठा की आवाज़ के साथ वो कालीन पर जा गिरा था और फिर कमरे में एक गहरी मायनी खेज खामोशी थी। मगर कहीं एक शोर उठा तो शारिक ज़मान के अंदर, उसके सीने के अंदर, दिमाग के हर हिस्से में एक गहरा शोर बर्पा हो चुका था। वो जो मुश्किल खुद को संभाले हुए था, एकदम बिखरता चला गया था। कुर्सी की पुश से सर टिकाए वो अंदर की जंग से लड़ने लगा था, या शायद खुद से हारने लगा था। असर के करीब वो यहाँ पहुँचा था। सारे दिन की टेंशन उसे यहाँ खींच लाई थी और फिर कल उस्मान अहमद को चले भी जाना था, इसलिए वो जाने से पहले चचा की फैमिली से भी मिलने आ गया था। चौकीदार ने गेट खोला तो वो गाड़ी अंदर बढ़ा ले आया था। राहदारी खाली थी। वो सीधा दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा था। सामने ही लाउंज था जहां हल्की आवाज में टीवी चल रहा था। उस्मान अहमद ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। नौशीन और चची जान चाय पी रही थी, जबकि जरिश रिमोट कंट्रोल पकड़े चैनल पर चैनल बदल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अहमद की आवाज़ पर तीनों ने रुख मोड़े थे। उस्मान? वो तीनों ही हैरत ज़दा रह गई थी। उस्मान भाई? जरिश ने फौरन टीवी बंद किया था। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता बेगम फौरन उठ खड़ी हुई थी। उस्मान अहमद भी उनकी जानिब बढ़ा। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया था। कितने महीनों बाद वो दिखाई दे रहा था। वो वालिहाना नज़रों से देखे गई। कैसे हैं उस्मान भाई? जरिश और नौशीन भी उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? बहुत अपनाइयत से दोनों के सरों पर प्यार करते हुए उन्होंने बड़े भाइयों वाली शफकत से कहा था। A1? जरिश चैकी थी। उन्होंने बगौर देखा। पहली दफ़ा उसको सिर्फ जरिश से हटकर किसी और नज़र से देख रहे थे, शायद समान अहमद की नज़र से। खूबसूरत, गुड लुकिंग, एक्टिव और स्मार्ट। और उनकी नज़रें उसके चेहरे पर भटक भटक गई। वाकई अगर समान दिल हारा है तो गलत नहीं। ये मासूमियत, ये दिल रुबाई और खूबसूरती किसी को भी उसके सामने हरा सकती है। वो खुद से कहे बगैर ना रह सके थे। कब आए? वो सोफे पर बैठ गए थे। जरिश और नौशीन इर्द गिर्द बराजमान हुई थी। शाइस्ता बेगम ने पूछा था। कल दोपहर को आया था। सारा दिन आपके यहाँ आने का सोचता रहा, मगर अब फुर्सत मिली है। क्या? उनके बताने पर जरस चीखी थी। मगर कॉलेज में तो मुझसे फरहा ने कोई जिक्र नहीं किया कि आप आए हैं। उसने बताया तक नहीं। हो सकता है उसे तुम्हें सरप्राइज देना मकसूद हो। उसने पक्का इरादा किया था। पूछूंगी उस बदतमीज को। नौशी, जरी, भाई आया है, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो। इससे पहले कि वो कोई और बात पूछती, अम्मी ने टोक दिया था। क्यों नहीं, अभी लेकर आते हैं। नौशीन ने भी फौरन कहा। वो उठ गई थी। उसके साथ साथ जरिश को भी जाना पड़ा कि ये मम्मा का हुक्म था, जिसे वो कभी टाल नहीं सकती थी। वरना दिल तो चाह रहा था कि उस्मान भाई के पास बैठकर बातें शुरू कर दे। अकेले आए हो या जुबारिया और हमजा भी आए हैं? शाइस्ता बेगम ने दरियाफ्त किया था। वो हंस दिए। नहीं, फिलहाल मैं तन्हा ही आया हूँ। अबू ने बुलवाया था ज़रूरी काम से, उन्होंने मुख्तसरन बताया था। शाइस्ता बेगम ने बगौर देखा। उलझा उलझा सा अफसुर्दा चेहरा। उनका दिल दुखने लगा था। खैरियत थी ना?
وہ بلوانے کی وجہ سے باخبر تو تھیں مگر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جی بالکل، انہوں نے صرف یہی کہا تھا۔ نفیسہ آپا ادھر گئی تھی، ابھی وہی ہیں یا چلی گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ چلی گئی ہیں، بلکہ ابھی انہیں ہی چھوڑ کر ادھر آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ایک لمحہ کو عثمان احمد کو دیکھا۔ زباریہ اور حمزہ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں دونوں، اگلے ماہ ہمارا ارادہ ہے کہ چند دن رہنے کو یہاں آئیں، انہوں نے بتایا تھا۔ پھر وہ پوچھنے لگے، چچا جان کب تک آئیں گے؟ مغرب کے بعد ہی آئیں گے، انہوں نے بتایا تو عثمان نے سر ہلا دیا۔ اسی اثنا میں زرش اور نوشین ٹرالی میں کولڈ ڈرنک کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات سجائے چلی آئی تھی۔ عثمان بھائی، حمزہ بھائی اور بھابھی کو بھی لے آتے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہم دونوں کو دیکھے ہوئے، کولڈ ڈرنک کا گلاس تھماتے زرش نے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ تم لوگ ہمارے ہاں آ جاؤ، زباریہ بہت یاد کرتی ہے۔ میں تو کتنی دفعہ ماما پاپا کو کہہ چکی ہوں، مگر یہ دونوں مانے تب نہ۔ ناراضگی سے شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ شائستہ زرش کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ جس دن سے سامان احمد ناراض ہو کر گیا تھا، زرش بھی ان سے منہ پھلائے ہوئے تھی، ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر ناراضگی کا بھرپور تاثر لیے ہوئے اب بھی اس کا یہی انداز تھا۔ فرصت ہی نہیں ملتی، ہر دفعہ پروگرام بناتے بناتے رہ جاتے ہیں اور سعود کسی نہ کسی کام میں الجھتے چلے جاتے ہیں، انہوں نے جلدی سے وضاحت کر دی تھی۔ زباریہ بھی جب بھی فون کرتی ہے ان سب سے اسلام آباد آنے کا ضرور کہتی ہے۔ عثمان کی شادی کے بعد وہ لوگ ان دونوں کے ہاں صرف ایک دفعہ ہی جا سکے تھے، البتہ سعود احمد کتنی بار جا چکے تھے، مگر پوری فیملی سمیت صرف ایک دفعہ ہی جانا ہوا تھا۔ چلیں اس دفعہ پروگرام ضرور بنائیے گا، چچا جان اگر فارغ نہ ہوئے تو مجھے بلوا لیجیے گا، یا پھر سامان وغیرہ کے ساتھ آ جائیے گا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے انہوں نے کہا تو زرش کو سامان کے نام سے یاد آیا، وہ اس دن سے دوبارہ ان کے ہاں نہیں آیا تھا۔ اس نے کنکیوں سے ماما کو دیکھا، وہ سر جھکائے پرسوچ نظروں سے کچھ سوچ رہی تھی۔ سامان بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آج کل نہیں آ رہے، نوشین نے گویا اس کے دل کی بات چھین لی تھی۔ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ بھائی کی طرف متوجہ تھی۔ ماما نے بھی عثمان کو دیکھا تھا، گویا وہ بھی ان کا جواب سننے کی منتظر ہوں۔ گھر میں ہی ہوتا ہے، کل بھی آفس سے لوٹا، صبح بھی آفس ہی چلا گیا تھا، اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگا۔ وہ بتا رہے تھے کہ امی نے یوں سر ہلایا جیسے واقعی سوال انہوں نے ہی پوچھا تھا۔ زرش کو ہنسی آ گئی، اس نے ہنسی چھپانے کو سر جھکایا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ سامان بھائی اور ماما کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا سمجھ چکی تھی۔ سامان بھائی کو ناراض کر کے وہ خود بھی بے چین ہیں، لاشعوری طور پر وہ ان کی آمد کی منتظر بھی تھی۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ زرش نے فوراً لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ CLI پر آنے والا نمبر دیکھ کر زرش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وعلیکم السلام، سامان کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیسی ہو زرش؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس دن کے بعد آج سامان احمد کی آواز زرش کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور اپنی خوشی کا سبب وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ آج کتنے دنوں بعد انہوں نے کال کی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو ہم سب کو بھول ہی گئے ہیں۔ اس دن سے ایک دفعہ بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ معصومیت سے غیر ارادی طور پر وہ شکوہ بھی کر بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم کا سارا دھیان اسی جانب تھا۔ انہیں سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جانب کون ہے۔ ان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ ناراض ہو؟ نہیں جی، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ بہت خوش ہوں، قسم سے آپ سے لڑنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب تو عثمان نے بھی سمجھنے میں دیر نہیں کی تھی کہ کس کا فون ہے، البتہ زرش کی بات پر وہ ہنس پڑے تھے۔ سامان بھائی کا فون ہے؟ نوشین نے بھی پوچھا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ لڑ لینا، آج رات یا پھر کل آؤں گا، چچی امی سے ابھی کچھ حساب بے باک کرنے ہیں، تم سے بھی نمٹ لوں گا، دوسری طرف سے بڑے سکون سے فرمایا گیا تھا۔ وہ سلگ گئی۔ تو پھر اب فون کیوں کیا ہے؟ ماما سے تو آپ کبھی بھی مل سکتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کیوں نظر انداز کر رہی ہیں؟ شائستہ بیگم کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ عجیب لڑکی تھی، ان کی خفگی پر اشاروں کنائیوں میں سمجھانے پر بھی وہ وہی بے تکلفی، وہی لاپرواہی جوں کی توں برقرار تھی۔ بہت ناراض ہو؟ دوسری طرف سامان احمد اس کی خفگی سے بھرپور آواز میں لطف اٹھا رہا تھا۔ گمبھیر سی آواز میں عجیب سی تپش بھی تھی۔
اس پاگل لڑکی کا دھیان کب تھا ادھر، جو محسوس بھی کرتی بہت زیادہ. ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے پھر بتاؤں گی. اس نے دانت کچکچائے تھے. سمان احمد ہنستا چلا گیا. زریش لاؤ ریسیور مجھے دو. ماما سے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوا تھا. انہوں نے خود ہی بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا. وہ منہ بناتی واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی. کیسے ہو سمان؟ شائستہ بیگم کا انداز نارمل تھا. دوسری طرف سمان احمد بالکل چپ ہو گیا. ٹھیک ہوں. مجھے دراصل یہ پوچھنا تھا کہ کہیں عثمان بھائی ادھر تو نہیں آئے. ان کا موبائل آف تھا، شاید کال نہیں جا رہی. سنجیدگی سے سمان احمد پوچھ رہا تھا. ناراضگی کا واضح تاثر موجود تھا. شائستہ کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ سمٹ آئی. ہاں عثمان یہی ہے، تم بھی آ جاؤ، میں کھانا بنواتی ہوں، ادھر ہی آ کر کھانا. ایک دم انہوں نے کہہ دیا تھا. زریش نے حیران ہو کر دیکھا. عثمان خاموش تھا. مگر چچی جان؟ دوسری طرف ان کے رویے پر حیران ہوتے سمان نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے بات کاٹ دی. اگر مگر کچھ نہیں، رات کو تم آ رہے ہو، عثمان کو بھی کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی. پھر جو چاہے پوچھ لینا، میں تیار ہوں. اتنے دنوں سے وہ خود سے لڑ لڑ کر ہاری تھی. وہ ان بچوں سے دور رہ بھی نہیں سکتی تھی. سمان احمد کی صرف یہ 3-4 دن کی خفگی ان کے دل کو اندر ہی اندر چھیڑے جا رہی تھی. اوپر سے زرش کا خفگی بھرا لا تعلق سا انداز. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ سمان احمد ان کی جانب سے کس قدر دل گرفتہ ہو کر گیا ہوگا. ہم انتظار کریں گے رات کو، انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا. وہ نوشین اور زرش کی طرف پلٹی تھی جو دمکتے چہرے لیے اسی جانب متوجہ تھی. رات کے کھانے کا اچھا سا انتظام ہونا چاہیے. کوارٹر سے یاسمین کو بلوا لو اور تم دونوں بھی میرے ساتھ کچن میں چلو. عثمان اور سمان دونوں ہوں گے. کتنے دنوں بعد تو یوں یہ بچے اکٹھے ہو رہے ہیں. ماما کا انداز پرجوش سا تھا. سمان احمد سے بات کر لینے کا احساس تھا یا پھر کیا تھا؟ وہ ایک دم متحرک ہو گئی تھی. زرش اندر ہی اندر خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی. آئیں بھائی، کچن میں چلتے ہیں، وہاں باتیں بھی کریں گے اور کام بھی. شائستہ بیگم اور نوشین کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے عثمان کا بازو پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹا تھا. وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ہی ہو لیے تھے کہ یہ لڑکی انہیں بھی بہت عزیز تھی. کالج سے آنے کے بعد وہ عجب بولائی سی پھر رہی تھی. عثمان بھائی پھپھو کو چھوڑنے گئے ہوئے تھے. اسے یہ بات ماجدہ نے بتائی تھی کیونکہ طاہرہ بیگم کمرہ بند کیے نہ جانے کیا کر رہی تھی. فرا نے 1-2 دفعہ دستک بھی دی تھی مگر دوسری جانب سے صرف سرد مہری تھی. وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی مارکا سر ہوا تھا. اس نے ماجدہ سے پوچھنے کی کوشش کی. پتہ نہیں بی بی جی، میں تو کچن میں تھی. ہلکی ہلکی لڑنے کی آوازیں تو آ رہی تھیں. پھر بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. بڑے صاحب گھر سے نکل گئے. دوپہر کو لوٹے تھے. آپ کی پھپھو، عثمان بھائی اور بڑے صاحب تینوں نے اکٹھے ہی کھانا کھایا تھا. پھر صاحب جی تو کہیں اپنا بریف کیس لے کر چلے گئے تھے. البتہ تھوڑی دیر بعد آپ کی پھپھو اور عثمان صاحب بھی چلے گئے تھے. وہ شاید انہیں چھوڑنے گئے ہیں. ماجدہ کی طرف سے ملنے والا تفصیلی جواب تھا. اس نے مزید کچھ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. گھر کا جو ماحول چل رہا تھا اسے صاف معلوم ہوتا تھا کہ بات کیا ہو سکتی ہے. وہی سمان بھائی کی شادی کا مسئلہ. ابو اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے اور امی اپنے پر. وہ جوں سوچتی الجھتی جا رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے علی اپنے دوستوں کی کال پر کہیں چلا گیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ مغرب تک لوٹ آئے گا. وہ اکیلی گھر میں بیٹھی ادھر سے ادھر کبھی چکر لگانے لگتی اور کبھی ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی تھی. کچن میں بھی کوئی کام نہ تھا. ماجدہ کھانا وغیرہ تیار کر چکی تھی. نیند اسے آ نہیں رہی تھی. کافی دیر تک وہ عثمان بھائی کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ لوٹ آئیں اور اس کی بوریت ختم ہو، مگر وہ نہیں لوٹے تھے. البتہ سمان بھائی کا فون آ گیا تھا. اس نے عثمان بھائی کے نہ لوٹنے کا بتایا تو انہوں نے بتا کر اسے کال بیک کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور وہ اب ان کے فون کا انتظار کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ہی ان کی کال آ گئی تھی. عثمان بھائی چچی جان کے ہاں ہیں، تم فکر نہ کرو. ابو کو بزنس کے کسی اہم کام کے سلسلے میں ارجنٹ لاہور جانا پڑ گیا ہے. وہ 2 دن بعد لوٹیں گے. علی گھر لوٹے تو اسے دوبارہ کہیں باہر نہ جانے دینا. اسے عثمان بھائی اور ابو کے متعلق بتا کر وہ ہدایت بھی دے رہے تھے. اس نے سر ہلایا. میں بہت بور ہو رہی ہوں، آپ ہی گھر آ جائیں. امی اپنے کمرے میں بند ہیں. مجھے ان در و دیوار سے وحشت ہو رہی ہے. وہ کہے بغیر نہ رہی تھی. دوسری طرف سمان احمد خاموش ہو گیا. بھائی آپ آ رہے ہیں نا؟ اس نے ان کی خاموشی پر دوبارہ پوچھا تھا.
نہیں گڑیا، دراصل چچی امی نے گھر بلایا ہے، شاید کھانے پر دیر سے آؤں گا، تب تک عثمان بھائی بھی وہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے اس طرح اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ امی بھی اپنے کمرے میں ہیں، کتنی دفعہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے مگر وہ کھول ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس کی فراہم کردہ خبر پر وہ حیران ہوئے تھے۔ صبح تک تو امی ٹھیک تھیں۔ پتہ نہیں، ماجدہ بتا رہی تھی کہ امی ابو کے درمیان شاید پھر کوئی نئی جھڑپ ہوئی ہے، اس نے تلخی سے بتایا تھا۔ سامان کئی لمحے تک خاموش رہا۔ سنو، مغرب کے بعد میں آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، میرے ساتھ ہی چچا کے ہاں چلی جانا۔ سامان نے فوراً پروگرام سیٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ امی، اچانک اسے ماں کا خیال آیا تو رک گئی۔ انہیں جب تمہاری پرواہ نہیں تو تم بھی چپ رہو۔ فی الحال تم ان سے ذکر نہیں کرو گی جب تک امی ابو اپنی نفرت کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتا سکتے۔ ہم یوں بزدلوں کی طرح پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس تم تیار رہنا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، بلکہ میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اس نے آرام سے سر ہلا دیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد اسے چچا جان کے ہاں جانے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ واش روم میں گھسنے تک یہی سوچ رہی تھی۔ گہرا براؤن سوٹ بڑے سے دوپٹے کے ہمراہ پہن کر جب وہ باتھ روم سے نکلی تو بہت فریش لگ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے چہرے پر کولڈ کریم لگا رہی تھی۔ جب انگلیوں سے مساج کرتے اس کی نظریں خود بخود اپنے بائیں رخسار کے سیاہ تل پر ٹھہر گئی تھیں۔ انگلیوں کی حرکت رک گئی تھی۔ وہ بغور اپنے چہرے کے تل کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ پس منظر میں کوئی آواز گونج رہی تھی۔ تم فرا ہو، تمہارے بائیں رخسار کا تل مجھے تمہیں لاکھوں لڑکیوں میں بھی پہچاننے کی غلطی نہیں کرنے دیتا۔ مائی ڈیئر فرا سعید احمد۔ آواز کیا تھی؟ اس کے دماغ پر گویا ہتھوڑے سے برسے تھے۔ اس دن پھول اور کارڈ وصول ہونے کے بعد اور کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ وہ آج کل نیٹ استعمال نہیں کر رہی تھی، اسی لیے اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ای میلز کا اب کیا رد عمل ہے۔ کریم لگا کر بالوں میں برش پھیر کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جب تک سامان بھائی اسے لینے نہیں آ جاتے وہ نیٹ یوز کر لے۔ اسی وقت تو وہ بھی نیٹ پر ہوتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں دل اس کی ای میلز پڑھنے کو اکسا رہا تھا۔ وہ لاکھ خود کو سرزنش کرتی رہی مگر دل کسی طور مان نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پی سی کے سامنے بیٹھ گئی۔ کمپیوٹر سٹارٹ کر کے وہ نیٹ کھول رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو نہ روک پائی تھی۔ نہ جانے اندر کون سی طاقت تھی جو اسے ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی۔ فرا ای میل باکس کھول چکی تھی۔ اب وہ اپنے ای میل ایڈریس پر آئی ہوئی ای میلز چیک کر رہی تھی۔ اس شخص کی کئی ای میلز تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلی ای میل کھولی تھی۔ دل کا سکون چھین کے اسباب لے گیا، ایک شخص میری نیند میرے خواب لے گیا، بھٹکا کے ساری رات سحر کی تلاش میں، جانے کہاں کہاں مجھے ماہتاب لے گیا۔ خوبصورت اشعار تھے۔ فرا کا دل سینے کے اندر زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ فرا، تم بہت زیادتی کر رہی ہو میرے ساتھ۔ فون کرنے پر کوئی ملازمہ ٹائپ خاتون کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ مجھے پتا ہے میرے بھیجے گئے پھول اور کارڈ کا کیا حشر ہو چکا ہے، مگر پھر بھی دیکھ لو کس قدر حوصلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تمہاری اس مسلسل خاموشی سے اکتا جاؤں، ہر وقت نیٹ پر موجود رہتا ہوں، اس گمان میں کہ شاید تم جواب دو، میری ای میلز ہی پڑھ لو اور دل میں کوئی نرم جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگلی ای میل یہ تھی۔ فرا سعید کے دھڑکتے دل کی رفتار میں ایک دم مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے خود سے گھبرا کر فوراً ہی پی سی بند کر دیا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کس راہ پر نکل رہی ہوں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، مجھے اس کی ای میلز پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پی سی کو گھورتے وہ مسلسل خود سے الجھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون ہے، میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے، اور وہ فون نمبر وہ بھی پاکستان کا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، لیکن وہ تو پاکستانی ہے۔ پھر وہ پھول اور کارڈ، کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ مسلسل اسی شخص کو سوچ رہی تھی۔ کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی تھی۔ مجھے ہیلپ لائن سے اس کا نمبر پتہ کروانا چاہیے کہ وہ کہاں کا نمبر ہے۔ خود سے الجھتے اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا تو وہ فوراً کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ نمبر وہ اپنی ڈائری میں اتار چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ہی رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ وہ اب 15 کی ہیلپ لائن ملا رہی تھی۔
دوسری طرف سے رابطہ ہونے پر فرح نے جلدی سے فون نمبر بتا کر ہیلپ چاہی تھی۔ ہم معلوم کر دیتے ہیں، پلیز آپ کچھ دیر بعد رابطہ کیجئے۔ نسوانی آواز پر اس نے سر ہلایا تھا۔ پھر فرح نے پورے 5 منٹ بعد 15 پر کال دوبارہ کی تھی۔ انہیں اپنے کال کا مقصد بتا کر وہ دوسری جانب لڑکی کی آواز سننے لگی تھی۔ یہ امریکہ کا نمبر ہے اور موبائل نمبر ہے۔ دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی تھی۔ وہ شکریہ ادا کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ موبائل نمبر ہے، مگر کہاں کا اب اسے علم ہو گیا تھا۔ امریکہ کا نمبر ہے تو اس شخص نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیوں؟ فرح کو بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ پھول اور کارڈ وہ جوں سوچ رہی تھی الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے سامان بھائی کے سامنے سارا معاملہ لانا ہوگا، ورنہ جس طرح وہ شخص گھر میں فون کرتا اور پھول اور کارڈ بھیج رہا ہے وہ بعد میں میرے لیے کسی بہت بڑی پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جذباتیت سے نکل کر سوچتے ہوئے اس کے ذہن کو صرف یہ حل سوچ رہا تھا۔ پھر وہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ مغرب کے بعد سامان احمد آ گیا تھا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ امی ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ علی اس کے نماز ادا کرنے کے دوران گھر لوٹا تھا۔ امی ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ سلام دعا کے بعد سب سے پہلے سامان نے فرح سے یہی پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ سامان لب بھیج گیا تھا۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ان کے بعد گھر میں اس کے رشتے کے موضوع پر ہی گفتگو ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے امی کا یہ رد عمل تھا۔ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، بہت تھک گیا ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ، پھر چچا کے ہاں چلتے ہیں۔ سامان احمد کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کیا چچا جان کے ہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ علی نے پوچھا تو وہ اپنے ہی دیہانت سے چونکی تھی۔ ہاں، عثمان بھائی بھی ادھر ہی ہیں، پھپھو کو چھوڑ کر وہیں چلے گئے تھے۔ بھائی بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں بھی۔ وہ تیار تو تھی ہی، صوفے پر بیٹھتے ہی بتانے لگی۔ اور امی کو پتا ہے؟ نہیں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ایک دم پرجوش ہوا تو فرح نے گھورا۔ کوئی نہیں، ہم سب چلے گئے تو امی کا موڈ مزید خراب ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم امی کے پاس گھر میں ہی رہو، پھر پتہ نہیں سامان بھائی چچا جان کے ہاں جانے کا امی کو بتاتے بھی ہیں یا نہیں۔ کیا ہے بھائی، میں بھی چلتا ہوں، کتنے دن ہو گئے ادھر کا چکر لگائے ہوئے۔ وہ بس ضد ہوا تھا۔ فرح نے مطلق دھیان نہ دیا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ اندر ہی اندر وہ سامان احمد سے موقع دیکھ کر اس ای میل کرنے والے شخص سے متعلق گفتگو کرنے کے ارادے باندھ رہی تھی۔ نواز احمد ان کے ہاں آئے ہوئے تھے، تب سے وہ اپنا کمرہ بند کیے اس میں مقید تھی۔ نویرا کو ان کے سامنے جاتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ان سے اس کا شروع سے ہی ایک پرتکلف سا تعلق تھا۔ وہ بہت کم ان کے ہاں آتے جاتے، جب بھی آتے نبیل بھائی یا اماں کے ساتھ باتیں کر کے چلے جاتے تھے۔ آج منگنی کے بعد پہلی دفعہ وہ ان کے گھر آئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ استاد تھے۔ گزشتہ سال سے 1-2 کالجز میں انہوں نے اکنامکس پڑھا کر تدریس کا آغاز کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ذہین ترین شخص تھے۔ پھر ان کی اکیڈمی بھی تھی۔ پہلے وہ مختلف کالجز میں پیریڈ لیتے، اس کے بعد سارا وقت وہ اپنی اکیڈمی میں ہوتے، جبکہ ان کے خاندان کے باقی افراد ذاتی کاروبار یا بزنس وغیرہ کرتے تھے۔ صرف ان کا شروع سے ہی رجحان تدریس کی جانب تھا، اسی لیے سب کی مخالفت کے باوجود وہ اس جانب آئے۔ اپنے اس کام سے وہ بہت مطمئن تھے۔ MBA کیا ہوا تھا۔ چچا جان کا خیال تھا کہ وہ ان کا بزنس میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر پھر ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بعد انہیں ہی سارا کچھ سنبھالنا ہوگا۔ فی الحال وہ اپنا شوق پورا کر لیں، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ان کے خاندان میں پردے کا خاص اہتمام تو نہیں تھا، مگر منگنی ایک ہی جگہ پر ہوئی تھی۔ دونوں گھروں میں یوں بے دھڑک آنا جانا بھی نہیں تھا۔ منگنی کے بعد نویرا تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی تھی۔ چچا جان، ان کی بیٹیاں اور چچی جان سب کتنی بار کہہ چکی تھیں، مگر نویرا حجاب سے انکار کر دیتی۔ چچا جان کو نبیل بھائی سے کچھ کام تھا، اس لیے انہوں نے نواز احمد کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ بھابھی آتے جاتے اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ احتجاجاً اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کھانا اس نے بھابھی کے ساتھ مل کر بنایا تھا، لیکن اب محترمہ نویرا صاحبہ باہر تشریف لے آئیں، کھانے پر اماں حضور آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ جب بھابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو وہ ایک کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تو بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ وہ انہیں گھورنے لگی۔ بہانہ نہیں، تمہارے محترم نواز صاحب تو تمہارا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہو۔
وہ بظاہر سنجیدہ تھی مگر ان کی آنکھوں سے پھوٹتی مسکراہٹ پر وہ جھلا گئی۔ بھابی، وہ ضد ہوتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، شاباش، ہمارے ہاں ایسا بھی کوئی خاص پردہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ مگر بھابی، وہ اماں اور نبیل بھائی کی وجہ سے گھبرا رہی تھی۔ بھابی ہنس دی، ایک ہی خاندان میں رشتہ جڑنے سے یہ سب چلتا ہے اور اس میں قباحت بھی نہیں ہے۔ بس چلو، اماں نے تمہیں خود بلانے کو کہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ تمہارا نواز کا سامنا کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی اپنی بھی یہی مرضی ہے۔ اب کہ انہوں نے واقعی سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے دوپٹہ درست کر کے بھابی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اماں، نواز اور نبیل بھائی ڈائننگ ٹیبل پر شاید اسی کے منتظر تھے۔ وہ اندر ہی اندر کنفیوز ہو رہی تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی نگاہوں کا پہلا تصادم نواز فاروق سے ہی ہوا۔ نویرا نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر اماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں گڑیا کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ نبیل بھائی اور نواز بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ نواز، یہ چاول ضرور لینا، نویرا نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی جب بھابی کی آواز پر اس نے گھبرا کر دیکھا۔ بھابی کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی، جبکہ ان کے یوں کہنے پر اماں کے ساتھ ساتھ نواز اور نبیل بھی ہنس دیے۔ نویرا کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، اس نے واقعی چاول پکائے تھے، مگر بھابی بھی تو… جی بھابی، میں ضرور ٹیسٹ کروں گا، نواز نے مسکرا کر کہا۔ نویرا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر نویرا پر بھی ڈالی، اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اسے بھابی پر غصہ آنے لگا۔ خاموشی سے کھانا کھایا۔ ٹیبل سے سب سے پہلے اماں اٹھی۔ گڑیا اب انہیں تنگ کرنے لگی تھی۔ نویرا نے اسے لینا چاہا مگر اماں اسے لے کر باہر نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی بھابی کی رگیں شرارت پھڑکی۔ نواز، زبان گھر پر رکھ کر آئے ہو؟ بھابی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے الجھ کر انہیں دیکھا مگر ان کی آنکھوں میں مچلتی مسکراہٹ دیکھ کر ہنس دیے۔ فی الحال تو نہیں، بہت آرام سے تولیہ سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یہ تمہاری سسرال بعد میں ہے، پہلے چچا کا گھر ہے۔ کچھ بولو، مجھے تمہیں اکسانا پڑ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے انہیں دیکھا، جبکہ نبیل ان کی اس ہلکی پھلکی نوک جھوک پر مسکرا رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج نویرا نے چاول بہت مزیدار پکائے ہیں۔ ان کی تان وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ نویرا نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا، جبکہ باقی دونوں نے کہکہے لگائے۔ چلیں جی، میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ نویرا کی طرف کیا تو وہ ایک دم جھیپ سی گئی۔ نویرا، چاول بہت مزیدار تھے، اب خوش؟ اسے جھیمپے دیکھ کر وہ فوراً بھابی سے پوچھ رہے تھے، جن کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ ہاں، اور چائے پی کر جانا ہے، نویرا بنائے گی، آخر میں انہوں نے پھر کہا۔ اب کہ نویرا بھی ہنسنے لگی، کم از کم ان کے نارمل انداز سے اس کی گھبراہٹ ضرور کم ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اس لیے ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نواز نے اسے دیکھا۔ سادہ گھریلو لباس میں وہ اپنے صاف شفاف چہرے کی خوبصورتی سمیت آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تم کہاں چلی؟ بھابی نے پوچھا۔ کچن میں چائے بنانے۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اس لیے آرام سے جواب دیا۔ نہلے پہ دہلا اسی کو کہتے ہیں۔ نبیل بھائی بھی کھل کر ہنسنے لگے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلی۔ اس نے کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا، فریج سے دودھ نکال کر پلٹی تو بھابی برتن لے کر کچن میں داخل ہوئی۔ نویرا کو ان کی فضول گوئی پر تب چڑھی ہوئی تھی۔ وہ برتن سینک میں رکھ کر پلٹی تو اس نے مصنوعی غصے سے کہا، اب بتائیں، بڑی ہانک رہی تھی ادھر۔ نویرا نے چاول بہت مزیدار پکائے ہیں، کمر پر ہاتھ رکھے وہ انہیں گھور رہی تھی۔ میں تو اچھی بھابی کا کردار ادا کر رہی تھی، نواز پر اچھا امپریشن پڑے گا۔ انہوں نے اس کی باتوں کو بغیر کسی خاطر میں لائے بڑے آرام سے کہا، بلکہ ان کا حوالہ دے کر چڑھایا۔ بڑا اچھا کردار ادا کر رہی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان بند کر دوں۔ وہ گھور کر دودھ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنے لگی۔ ویسے اس لباس میں لگ خوب رہی ہو، بڑے غور سے نواز دیکھ رہا تھا تمہیں۔ وہ جھیمپ سی گئی۔ بھابی پلیز مجھے کنفیوز نہیں کریں، اس نے پلٹ کر شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ہنستی چلی گئی۔ قسم سے نویرا، یہاں نواز ہوتا تو وہ فدا ہو جاتا تم پر۔ لو، میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لینا، وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اگر آپ اسی طرح کی فضول باتیں کرتی رہیں گی تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔
پھر چائے بھی خود ہی بنا کر دیجیے گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ تو میں تمہارا دل بہلا رہی ہوں، اس ڈل لائف میں تھوڑا بہت مذاق ہونا چاہیے۔ نواز بھی کم کو سنجیدہ سا شخص ہے اور تم بھی ایسی ہی ہو، بدلو تھوڑا خود کو۔ منگنی کا پیریڈ اسی لیے ہوتا ہے، شکر کرو اس جیسا شخص تمہارے حصے میں آیا ہے۔ نویرا نے مسکرا کر ان کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بھابھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے جب بھی میں یہ تصور کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی مجھے نواز احمد کے ساتھ گزارنا ہوگی، تو وہ ایک سوالیہ نشان میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کئی چہرے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں اور میرا دل عجیب توہمات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں آپ کا مذاق میرے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگاتا ہے۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے ساتھ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ اور خوف تھا۔ بھابھی نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیران تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے اندر کی یہی کیفیت ہے۔ نواز کو دیکھ کر بھی میرا دل اندر سے اسی طرح خوف زدہ ہوتا ہے، اوپر سے آپ کی چھیڑ چھاڑ، میں ڈبل مائنڈ ہو رہی ہوں۔ بھابھی پرسوچ نظروں سے اس کا صبی، روشن، صاف چمکتا چہرہ دیکھنے لگی۔ چائے ابلنے کی آواز پر نویرا فوراً پلٹی۔ آنچ دھیمی کر کے اس نے چائے میں چینی ڈالی۔ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ پیچھے سے بھابھی کی آواز پر بھی وہ نہ پلٹی۔ میں خوش ہوں، یہ اماں، بھائی، چچا وغیرہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، لیکن اس رشتے سے میرے اندر کی دنیا عجیب طوفان کی زد میں آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھابھی نے اس کی بات پر پرسکون سانس لیا۔ شکر ہے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچانک کسی ایسے شخص سے ایک ایسا تعلق جڑ جائے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ تم نواز کو ذہنی طور پر مطمئن ہو کر قبول کرنے کی کوشش کرو گی تو خود بخود دل و دماغ پرسکون ہو جائیں گے، بھابھی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ نویرا ایک گہری بوجھل سانس فضا میں منتقل کر کے کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی۔ بھابھی کے جواب میں اس نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا تھا،